बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी शर्तें रख दी हैं ईरान ने जंग बंदी के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट अब आपको नजर आना शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही। वो हर जगह पे अलग अलग तरह से बात करते हैं। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को शुरू करने की 8 दर्जन अलग अलग किस्म की वजूहात बता चुके हैं। कभी वो एक वजह बताते हैं, कभी दूसरी, कभी रजीम चेंज, कभी एटमी असासे खत्म करने हैं, कभी वो कोई और वजह बताते हैं, कभी एक और के इसराइल को बचाना है, कभी वो अरब ममालिक के खाते में डाल देते हैं। तो अलग अलग वजूहात हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और वो इसकी जिम्मेदारी भी अलग अलग लोगों के ऊपर डालते हैं। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक फाइनल स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि मैंने जंग जेरेड कुशनर जो उनका दामाद है, उसके मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी खारजा है, और पीट हेगसेथ जो सेक्रेटरी दिफा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो कहते जी मैंने इनके कहनों पे जंग शुरू की है। इन्होंने कहा था अगर हमने हमला ना किया तो ईरान हमला कर देगा, फिर मैंने जंग कर दी। तो डोनाल्ड ट्रंप अब इल्जामात भी दूसरों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डाल रहे हैं और अलग अलग किस्म की वजूहात बताते हैं कि जंग क्यों शुरू की। आधा दर्जन किस्म की अलग अलग वजूहात तो वो बता चुके हैं, और ये साबित हो रहा है वक्त के साथ साथ कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें फंस गए हैं। आप अमेरिकन मीडिया को देख लें, अमेरिकन सियासतदानों को देख लें, उनकी अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं खड़ी। डोनाल्ड ट्रंप पे बदतरीन तनकीद हो रही है। अमेरिका का ज्यादातर मीडिया ट्रंप और उसकी जंगी पॉलिसियों के खिलाफ लिख रहा है, उसके खिलाफ बोल रहा है। बीबीसी और सीएनएन की अगर आप रिपोर्टिंग देखें, बीबीसी तो ब्रिटिश है लेकिन सीएनएन की अगर आप रिपोर्टिंग देखें, या आलमी मीडिया में आप अल जजीरा को देखें, तुर्क मीडिया को देखें, रशियन मीडिया को देखें, यूरोपियन मीडिया को देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस जंग को सब लोग एक मिसकैलकुलेशन करार दे रहे हैं और एक दलदल जिसके अंदर इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया, इस किस्म की बातचीत की जा रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर जीत का ऐलान कर दिया और ये कहा कि हम तो पहले घंटे में ही जंग जीत गए थे, और ये जंग तो हम जीत चुके हैं। ईरान में ऐसा कुछ बचा ही नहीं जिसको अब तबाह किया जाए। हमने तो बहुत तबाही फेर दी है। उनके जहाज भी डुबो दिए, उनकी एयरफोर्स भी खत्म कर दी, उनके जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा उड़ा दिया, उनकी जो लीडरशिप है वो भी सारी मार दी। अब इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं, लेकिन ये सौदा बिक नहीं रहा। ये जो सौदा डोनाल्ड ट्रंप बेच रहे हैं ना कि जंग हम जीत चुके हैं, ये फेस सेविंग का स्टेटमेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप को उनके मुशीरों ने यही कहा था। मैंने एक दिन पहले आपको खबर भी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर उनसे ये कह रहे थे कि आप इस जंग में अपनी जीत का दावा करें और इसमें से निकल जाए, जितनी जल्दी हो सकता है जंग से बाहर आ जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि हम तो जंग जीत चुके हैं, लेकिन कोई ये सौदा खरीद नहीं रहा। बैनुल अक़वामी मीडिया उठाकर देखें तो बेशक ईरान का बहुत नुकसान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इस लड़ाई में जो फिजिकली हुआ वो ईरान का हुआ, लेकिन अगर किसी की मिथ टूटी है और किसी के इमेज को सबसे बड़ा इसमें डैमेज हुआ तो वो अमेरिका को हुआ। ये बात भी, गुडविल तो अमेरिका की खराब हुई है ना, कि एक चौधराहट थी, एक बड़ी बात थी अमेरिका की, वो बात उस तरह रही नहीं। बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप का ये वाला सौदा नहीं बिक रहा जो जीत के तौर पे वो पोर्ट्रे कर रहे हैं इस लड़ाई को। अब इसकी ना कुछ वजूहात है। नंबर एक तो आप ये देखें ना कि ईरान ने मशरिक वस्ता में जितने भी अमरीकी अड्डे हैं उन सबको निशाना बनाया। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो जीत का ऐलान कैसे किया जा सकता है? अमरीकी बहरी जहाज या उनके जो बहरी बेड़े हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया के अंदर बहुत मशहूर है, जिस तरफ ये चल पड़ते हैं उस तरफ वो ममालिक डर जाते हैं। यानी अमेरिका का पुराना तरीकाकार है, जिस मुल्क से उन्होंने कोई बात मनवानी हो, वो ना मान रहा हो तो बहरी बेड़े उस तरफ को चल पड़ते हैं। वो बहरी बेड़ों से पहुंचने से पहले ही बात मान ली जाती है। लेकिन यहां पे उल्टा काम हो गया। ये पहली मर्तबा ऐसा हम देख रहे हैं कि ये जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं ये पीछे हटे और ईरान की जो मिसाइलों की हद है उससे बाहर निकल गए, और वो अभी तक वापस नहीं आ रहे। आबनाए हुर्मुज़ जो है वो एक सिंबल बन चुका है कि इसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, अमेरिका का और अमेरिका के इत्तेहादियों का होगा, इसराइल का होगा, या खलीजी ममालिक का होगा, या ईरान का होगा। तो ईरान ने साबित किया कि उसकी बालादस्ती है, उसने कंट्रोल किया हुआ है। एक तरफ जो है वो ओमान और यूएई है और दूसरी तरफ ईरान है। और ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में आप सुरंगें भी बिछा दी, बारूदी वो बम होते हैं जो फ्लोट कर रहे होते हैं, वो वहां बिछा दी उन्होंने बहुत सारे, और ईरान ने उसके ऊपर कंट्रोल करके अपनी बालादस्ती साबित की है। अमेरिका वो भी नहीं छुड़वा पा रहा। फिर अमेरिकी फौजी हो या अमेरिकन ऑफिशियल्स हो या अमेरिकन सफारतकार हो या अमेरिकी शहरी हो, ये बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में खलीजी ममालिक से इनका इनखला हुआ है। ये भी पहली मर्तबा हुआ है। तो इसको जीत कैसे करार दिया जा सकता है? अमेरिकन जो एयर डिफेंस सिस्टम है, थार्ड या पैट्रियट, या इसराइल का जो पूरा एक आयरन डूम का सिस्टम है, वो सारे के सारे एक्सपोज हुए हैं। ईरान ने उनमें काफी तबाह किए हैं, बहुत सारे रेडार जो है उन्हें नुकसान पहुंचाया। तो फिर इसको यकतरफा जीत करार नहीं दिया जा सकता। और फिर इसके अलावा ईरान ने ना डोनाल्ड ट्रंप की जो मुज़ाकरात की ऑफर है उसको भी मुस्तरद किया है
تو اس کے بعد آپ ایک دم سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ جنگ جیت گئے ہیں. ہاں یہ فیس سیونگ ہو سکتی ہے, اور دیکھیں فیس سیونگ لے کر بھی اگر یہ جنگ بند ہو جائے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے, کیونکہ جنگ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی, اس سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں, اور مسئلے اس ریجن میں پیدا ہو رہے ہیں جہاں کا میں رہنے والا ہوں. یعنی وہاں پاکستان ہے, ساتھ ایران ہے, آگے عراق ہے, سامنے کی طرف گلف کنٹریز ہیں, تو یہ سارا علاقہ متاثر ہوگا. امریکہ اور یورپ کو اس کا اتنا فرق نہیں پڑے گا. ہاں ان کے اوپر مہنگائی کا فرق پڑے گا, عالمی منڈی کے اوپر فرق پڑے گا اپنے ہرمز کے بند ہونے سے, یا پیٹرولیم مصنوعات جو ہے ان کی قیمتیں بڑھیں گی, اس سے بھی فرق پڑے گا منڈیوں کے اوپر. اور چائنا کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ چائنا کا پیٹرول رک نہیں رہا, 11 ملین بیرل پیٹرول تو انہوں نے ابھی لے لیا, اور ایران نے جو اپنا تیل بیچنے کی رفتار ہے اس کو بڑھا دیا. یہ بھی عالمی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ ایران کا تیل پہلے سے کم نہیں, پہلے سے زیادہ بک رہا ہے. انہوں نے رسد بڑھا دی ہے کیونکہ دنیا کا تیل انہوں نے روک لیا, تو اپنا وہ چلا رہے ہیں کام. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مذاکرات کی آفر ہے اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا. بعد میں جن وفاداروں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی امریکہ کی جانب سے کہ بات چیت کی جائے, اس میں رشیا نے بھی بات کی, کچھ اور لوگوں نے بھی بات کی. رشیا تو وفادار نہیں ہے, لیکن پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل قیادت ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت وفادار ہے, بلکہ ملٹری قیادت بھی وہ بہت وفادار ہے. انہوں نے وفاداری دکھائی ہے. ایسا نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ بلا وجہ تعریفیں نہیں کرتے, وہ ان کے فیورٹ ہیں تو کسی وجہ سے. شہباز شریف جہاں دیکھتے ہیں وہیں سلوٹ ٹھوک دیتے ہیں, تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اور شہباز شریف کا ایک روحانی رشتہ ہے, اور جیسے ہی وہ اس کو دیکھتے ہیں تو سلوٹ ٹھوک دیتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ڈیوٹی لگائی, ان لوگوں نے رابطے کیے ایرانی صدر کے ساتھ, اس پہ ایرانی صدر نے جو سٹیٹمنٹ دیا نا, یہ ہے آج کی سب سے بڑی خبر. ایرانی صدر کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ BBC میں بھی چھپا ہے, پوری دنیا میں چھپا ہے, ان کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی آیا ہے. تو ایک مختصر ان کا سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے اور روس سے ان کی بات ہوئی ہے, اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ دو ملک ہیں جن کے ساتھ امریکہ کی بھی بات ہوئی ہے. یعنی امریکن کوئی بھی ہو, چھوٹا موٹا بھی ہو, وہ شہباز شریف کو آرڈر دے سکتا ہے, وہ آرڈر آ گیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی بات پیوٹن کے ساتھ بھی ہوئی ہے, اور پھر پیوٹن کی بات ایرانی صدر کے ساتھ بھی ہوئی ہے. تو یہ سارا اگر آپ لنک ملائیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. اب ایرانی صدر نے 3 شرائط رکھ دی ہیں جنگ بندی کے لیے. اگر جنگ بندی کرنی ہے تو 3 شرائط رکھ دی ہیں, کیونکہ ایران کی نا جنگ بندی میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ایران کو پہلی مرتبہ موقع ملا ہے, اور یہ بالادستی ملی ہے کہ وہ اب اپنا بم پھینکتا ہے اور وہ جا کر زمین کو ٹکرا جاتا ہے. اس سے پہلے یہاں پہ جو فضائی دفاعی نظام تھا امریکہ کا اور اسرائیل کا, وہ بڑا مضبوط تھا. تو ایران نے بڑی محنت کے بعد بے شمار ڈرونز اور میزائل پھینک کر نہ صرف اس نظام کو تباہ کیا, کمزور کیا, بلکہ اب اس میں رستہ بنا لیا ہے کہ وہ اب اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکتا ہے. یعنی اپنی مرضی کی جگہ کے اوپر وہ میزائل مار سکتا ہے. اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہوا ہے ایران سے, اور یہ سوال جب پوچھا گیا ایرانی قیادت سے تو انہوں نے اس کے اوپر جواب بھی دیا ہے. ایرانی سپیکر ہیں محمد باقر کالیباف, انہوں نے امریکہ کے دعووں کو رد کر دیا کہ امریکہ نے ایران کی میزائل صلاحیتوں کو تباہ کر دیا. محمد باقر نے یہ لکھا اپنے سٹیٹمنٹ کے اندر, اور یہ لکھا کہ بڑے پیمانے پر کیے گئے میزائل حملوں کی ابتدائی لہریں دشمن کے ریڈار اور دفاعی نظام کو ناکارہ بنانے کے لیے کی گئی تھی. اب ایران کم تعداد میں میزائل استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند کے کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتا ہے. اب سے کچھ دیر قبل صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی بحریہ نہیں رہی, اور ان کی فضائیہ ختم ہو گئی ہے, اور ان کے میزائل بھی ختم ہو گئے ہیں, اور ان کی قیادت بھی ختم ہو گئی ہے, اور ہم اور زیادہ برا بھی کر سکتے ہیں. لیکن پھر ایران کی طرف سے جواب ہے, انہوں نے کہا نہیں جی اب اپنی مرضی کی جگہ پہ مار سکتے ہیں. ایسی ہی کیپیبلٹی ان کی پہلے نہیں تھی. یعنی پہلے اگر ایران میزائل مارتا تھا نا تو 90% ہوا کے اندر ڈسٹروائے کر دیے جاتے تھے, ہوا میں ہی تباہ کر دیے جاتے تھے, ان کا صرف ملبہ جا کر نیچے گرتا تھا. یہ اسرائیل کے پاس کیپیسٹی تھی, امریکہ کے پاس بھی تھی, لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب یہ جو 90% ہوا میں تباہ کر دیے جاتے تھے, 10% بڑی مشکل سے کہیں پہنچتے تھے, اب یہ شرح بڑھتے بڑھتے 40-50% ہو گئی. یعنی اب کافی زیادہ میزائل جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں بلڈنگوں تک اور اپنے ٹارگٹس تک جو ایران چلاتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ریڈار سسٹم کافی ویک ہوئے ہیں, اور جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا وہ بہت حد تک نہ صرف تباہ ہوا بلکہ ڈسٹرب ہو گیا, اور ان کے جو انٹرسپٹرز ہیں وہ بھی کم ہو گئے. یعنی جو میزائل ہوا میں جا کر میزائل کو تباہ کرتے ہیں سرفیس ٹو ایئر, وہ ان کی تعداد بھی بہت کم ہوئی ہے, اور بہت مہنگے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ 1 سے 4 ملین ڈالرز تک کا وہ ایک ہے, $10 لاکھ سے لے کر $40 لاکھ تک کا وہ ایک پڑتا ہے, تو بہت مہنگے ہیں. تو ان کو چلانا بار بار اس طریقے سے وہ بڑا مشکل ہے. تو ایران کو پہلی مرتبہ اس قسم کی فضائی بالادستی ملی ہے اس خطے میں, تو وہ جنگ بندی کے لیے انہوں نے کڑی شرائط رکھی ہیں. اب یہ شرائط ہیں ایرانی صدر نے جو رکھی ہیں, 3 شرائط ہیں, یہ تینوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے یہ لکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی شروع کردہ اس جنگ کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے. نمبر 1,
ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ وہ جائز حقوق کیا ہے؟ ہم اپنی حکومت خود بنا سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کے فیصلے خود کر سکتے ہیں، ہمیں تجارت کرنے کا بھی حق ہونا چاہیے، ہم تیل کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر پابندیاں ختم کی جائیں۔ یہ جائز حقوق ہیں۔ ایران اپنے جائز حقوق مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں بند کی جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، معاوضے کی ادائیگی۔ یہ جتنا نقصان ایران کا کیا گیا اس لڑائی میں، کیونکہ لڑائی یک طرفہ تھی نا، ایران نے تو لڑائی شروع کی نہیں، ایران تو مذاکرات کر رہا تھا، اور ایران کے بقول امریکہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ حملہ نہیں کرے گا، لیکن حملہ ہو گیا۔ اب اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں ہمیں معاوضہ ادا کیا جائے جتنا ہمارا نقصان کیا گیا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں ہمیں دی جائے، یعنی ہمیں اب ضمانت دی جائے کہ آئندہ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوگا مستقبل میں۔ یہ 3 چیزیں کرے تو ہم جنگ بندی کر دیتے ہیں۔ بڑی معقول چیزیں ہیں، اور یہ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں جناب ہمارا حق ہمیں دیں، نمبر 2 وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا نقصان کیا اس کی بھروائی کریں، نمبر 3 وہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اس کی بھی ہمیں گارنٹی دیں۔ اب یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ رشیا یا چائنا کو گارنٹی دی جا سکتی ہے امریکہ کی جانب سے، اور یہ گارنٹی کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ یہ بھی بڑے سوالات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارا کچھ پلج کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے یہ چیز پھر آپ کو مل جائے گی اگر آپ پہ حملہ کیا گیا تو۔ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ یو این کا کردار تو بڑا ہی معمولی سا کردار ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ اپنی حیثیت ہی کھو بیٹھا ہے، یعنی اسرائیل کے خلاف اتنی مذمتی قراردادیں پاس ہوئی، اتنا کچھ کیا گیا، آج تک وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ابھی ایران کے خلاف بھی ایک مذمتی قرارداد پاس ہو گئی کہ اردن کے اوپر اور گلف ممالک کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے اس کو بحرین نے پیش کیا، اور پاکستان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے پاکستان اس کا کو سپانسر تھا، اس قرارداد کا جو ایران کے خلاف اقوام متحدہ میں پیش ہوئی ہے۔ اب اس میں یہ بتایا گیا کہ قرارداد منظور کر لی گئی، پاکستان نے اس کے حق میں ووٹ دیا، چین نے اور رشیا نے اس میں ووٹ ڈالا ہی نہیں، اور نہ انہوں نے ویٹو کیا۔ وہ چاہتے اس کو ویٹو کر دیتے لیکن انہوں نے ویٹو نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ، کیونکہ عرب ممالک کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بھی خراب نہیں کرنا چاہتے۔ بہرحال رشیا نے ایک قرارداد پیش کی کہ جنگ بندی کی جائے فوری طور پہ، اس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ یہ ویٹو پاور ہوتی ہے وہ یہ چند ممالک کے پاس ہے، امریکہ کے پاس، برطانیہ کے پاس، چین کے پاس، روس کے پاس، غالباً فرانس کے پاس، یہ 4-5 ملکوں کے پاس ویٹو پاور ہے۔ اب یہ ویٹو پاور کے بارے میں اسپین نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ویٹو پاور ختم کی جائے، سارے ممالک کو ایکول رائٹ ہونا چاہیے اقوام متحدہ میں۔ یہ جو ویٹو کی پاور ہے اس کو بڑی بڑی طاقتیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیتی ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے، اسپین کے وزیر اعظم نے غلط بات نہیں کی ہے۔ ناظرین، یہ عمان کے اوپر ایک آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ سلالہ ایک ایریا ہے عمان کا، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، اور وہاں پہ ایک ریفائنری ہے، اس میں آگ لگ گئی۔ دیکھیں عمان کا تو بڑا مثبت رول رہا اس سارے معاملے میں۔ عمان نے امن کی بات کی ہے اور کسی قسم کی وائلیشن نہیں کی، بلکہ ایران کو اور امریکہ کو دونوں جانب عمان نے زور لگایا کہ کسی طرح بھی امن قائم ہو جائے۔ تو عمان میں یہ کس نے آگ لگا دی اور ڈرون کس نے مار دیا؟ اب یہ آگ لگی ہوئی ہے کافی گھنٹوں سے، اس پہ ایران نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یعنی عمان کے اوپر اٹیک ایران کہتا ہے ہم نے نہیں کیا، تو پھر کس نے کیا؟ اب اس کو بھی ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیا جا رہا ہے۔ اب عمان کی گورنمنٹ کا کوئی سٹیٹمنٹ آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ دیکھتے ہیں۔ سکول کی بچیوں کا قتل عام ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے پڑ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، ہر جگہ یہ سوال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک رپورٹر آیا اور اس نے سوال کیا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ کیا آپ، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ جاتا ہے نا یہ سوال اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ امریکن میڈیا ہر جگہ پہ، دیکھیں نا پاکستان کے اندر کسی نے شہباز شریف سے نہیں پوچھا آج تک کہ آپ نے 26 نومبر کا قتل عام کیوں کیا، آج تک کسی نے عاصم منیر سے سوال نہیں کیا، وہ سوال کرنے کی جرت ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ محسن نقوی سے بھی نہیں پوچھ پائے۔ لیکن وہاں پہ دیکھیں ایران کے اندر بچیاں شہید ہوئی اور امریکہ میں میڈیا نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ناک میں دم کر دیا۔ وہ رپورٹر کہتا ہے کیا آپ مناب اسکول پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ فوجی تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ امریکہ نے ہی اس اسکول پر حملہ کیا تھا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور اب امریکہ سے ایک اور خبر آ رہی ہے، اب یہ حملہ ہمارا غلط ہو گیا تھا اور ہمارا ٹارگٹ ہٹ نہیں ہوا تھا اور یہ میزائل غلط سمت میں چلا گیا تھا، یہ ایک غلطی ہو گئی ہے۔ اب امریکہ سے اس قسم کا بھی ایک موقف آیا ہے، لیکن اس موقف کے خلاف بھی بہت سارے مزید ثبوت اور چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، ایران نے ایک اور دھمکی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا تو ہم پورے خطے میں یہی کریں گے، یعنی ہم بھی انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ اس وقت جو ہے وہ آبنائے ہرمز میں 10 سے زیادہ ایسے بحری جہاز ہیں جن میں آگ لگ چکی ہے، جن کے اوپر حملہ ہو چکا ہے۔ یہ جو تھائی لینڈ والے جہاز کے ساتھ ہوا ہے اس میں 2 انڈینز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی مارے گئے ہیں۔ اب انڈین میڈیا میں رولا پڑا ہوا ہے کہ جناب ایران سے بدلہ نے ہمارے بندے وہاں مارے گئے، تو ایران نے تو پہلے بتایا تھا کہ یہاں سے جہاز کوئی نہیں گزارے گا، جو گزارے گا اپنی ذمہ داری پہ گزارے گا، میں یہاں سے نہیں جانے دوں گا، اور میں یہ رستہ اس لیے بند کروں گا کہ میرے خلاف اس رستے کو استعمال کیا گیا ہے اور ہمارے ملک کے اوپر جارحیت کی گئی ہے
اور ان ممالک کے اوپر اور اس رستے کے اوپر جو ہے وہ اڈے ہیں سارے امریکہ کے جو ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کو بند کر کے رکھیں گے۔ ایران نے یہ دھمکی بہت پہلے لگائی تھی۔ اب وہاں سے جو جہاز گزرتا ہے وہ رسک لے کے گزرتا ہے، اور امریکنز کسی قسم کا ریسکیو پرووائڈ کر نہیں پا رہے۔ وہ رستہ کھولنے کے اندر ابھی تک ناکام ہے۔ رستہ کھولنا ہے تو مذاکرات کرنے پڑیں گے، اور اگر ایران کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی ہے تو 3 شرائط ایران نے بتا دی ہیں۔ اب ان شرائط کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ اسرائیلی عوام اب نیتن یاہو سے تنگ آنا شروع ہو گئی، یعنی بنکروں کے نیچے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابھی گرمیاں آنے والی ہیں آگے، اگر یہ لڑائی لمبی جاتی ہے تو بنکروں کے اندر گھسے ہوئے لوگ، وہاں پہ بجلی کا شٹ ڈاؤن بھی شروع ہو گیا ہے اسرائیل کے اندر، پرابلمز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر یہ معاملات ہو گئے تو نیتن یاہو کو تو لوگ شکل دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ ویسے بھی اس کی شکل نظر نہیں آ رہی، وہ 4-5 دن ہو گئے نیتن یاہو غائب ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جنگ ہوتی ہے اس کی لیڈرشپ نظر آتی ہے، نیتن یاہو بالکل ہی غائب ہے، کہیں دکھائی نہیں دیتا، کہیں سنائی نہیں دیتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں پہ گیا۔ اور اس کی کچھ بڑی اہم میٹنگز تھی، وہ میٹنگز بھی کینسل ہو گئی ہے۔ تو نیتن یاہو کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، وہ گیا کہاں، پکڑ دیا گیا، مار دیا گیا، کیا ہوا اس کے ساتھ۔ لیکن اردگان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، رجب طیب اردگان ترکی کے صدر، وہ کہتے ہیں جی کہ اسرائیلی جو عوام ہے جو ہر رات زیر زمین بنکر میں گزار رہی ہے، اب انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہولو کاسٹ کے بعد ان پر آنے والی سب سے بڑی آفت نیتن یاہو ہے، جس کی وجہ سے وہ اس حالت میں ہے اور بیڑے گرک ہو گیا۔ تو یہ جناب اسرائیل کی مظلومیت آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گی۔ یہ بات میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ دیتا ہوں، وہ اس لیے کہ اسرائیل میں اتنا بڑا انفراسٹرکچر کا نقصان پہلے کبھی نہیں ہوا جو اب ایران نے کر دیا۔ گو کہ بہت فرق ہے، ایران میں ایک دن میں 100 150 200 بندے بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک حملے کے اندر 168 بچیاں شہید ہو گئیں صرف۔ تو بڑے بڑے واقعات ایران کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اسرائیل میں ہونے والا نقصان جو ہے وہ ٹوٹل ملا کے بھی ایران کے ایک دن کے نقصان کے برابر نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جانیں بہت قیمتی ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے مظلومیت کا کارڈ کھیلا جائے گا اسرائیل کی جانب سے، اور یہ کہا جائے گا ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے ایران نے۔ حالانکہ اس وقت کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ابھی جب سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ایران کو، لبنان کو اور گلف سٹیٹس کو، اس وقت اسرائیل نے بمباری کر دی ہے خیمہ بستیوں کے اوپر جس کے اندر رہ رہے تھے غزہ کے لوگ، یعنی غزہ کے معصوم بچے، بچیاں، خواتین، بزرگ، وہ جن خیموں کے اندر رہ رہے تھے عارضی طور پہ ٹینٹوں پہ، ان کے اوپر بمباری کر دی ہے، اور وہاں سے ہزاروں لوگ نکل کر بھاگے، انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں پہ جائیں۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تازہ مناظر اور خبر وہاں سے آئی ہے۔ اب اسرائیل جو ہے وہ وہاں پہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد ایران کو ایک ظالم کے طور پہ، ایک جابر کے طور پہ پیش کریں گے۔ حالانکہ اٹیک پہلے اسرائیل نے کیا تھا، اور امریکہ کو بھی اس لڑائی کے اندر مبینہ طور پہ اسرائیل نے ہی پھنسایا ہے۔ ناظرین، ایک دعویٰ کیا گیا کچھ لوگوں کی جانب سے کہ عرب ممالک پریشان ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کیوں عرب ممالک کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایران کے ساتھ لوگوں کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عرب ممالک کے خلاف ہیں۔ وجہ سادی ہے کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے اٹیک کیا، اس لیے لوگ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ عرب ممالک کے اندر جن اڈوں کو دیکھتے ہیں وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، عرب ممالک کے خلاف پاکستانی نہیں ہے۔ یہ عرب ممالک کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر کہیں خدا نہ خواستہ اسرائیل نے اور امریکہ نے کسی عرب ملک کے اوپر اٹیک کیا ہوتا تو اس سے زیادہ شدت کے ساتھ پاکستانی عرب ممالک کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے۔ اور دوسری اس کی ایک ریزن اور ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک ناجائز حکومت ہے۔ اس ناجائز حکومت کا جھکاؤ جس طرف بھی ہوتا ہے نا، پاکستان کی حکومت جہاں بھی جھکاؤ اپنا ڈالتی ہے، اپنا وزن جس پلڑے میں ڈالتی ہے، پاکستان کی عوام اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی عرب ممالک کو سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان کے عوام موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فوجی قیادت عاصم منیر صاحب سے بالکل پیار نہیں کرتی، بلکہ ان سے ناراض ہے، اور اسی طرح جو موجودہ حکومت ہے ان سے بھی ناراض ہے۔ تو یہ حکومت اور یہ قیادت، یہ جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے پاکستان کی عوام اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی۔ یہ بات بھی عرب ممالک کو سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان کے اندر کے حالات کو آپ سمجھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی رجیم جس طرف کھڑا ہوتا ہے عوام اس کے مخالف کھڑی ہو جاتی ہے جا کر۔ وجہ سادی ہے کہ یہ لوگ عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور زبردستی مسلط ہوئے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو ایران کے ساتھ جو حمایت ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے حملے کی وجہ سے ہے، اور دوسرا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جس طرف یہ لوگ جا کے کھڑے ہوتے ہیں